अस्सलाम वालेकुम जी। बजट 2026-27 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं शाहजेब अहमद। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान का बजट आएगा, लेकिन उस बजट की जो तैयारियां हैं वो भी इस वक्त बहुत सारे प्रेशर में हम देख रहे हैं कि बजट को तैयार किया जा रहा है। बजट की तैयारी में चैलेंजेस भी बहुत हैं, फिर मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो भी हम सब के सामने है। ऐसे में अवाम दोस्त बजट कैसे तैयार होगा? क्या वाकई वो अवाम दोस्त होगा? जो हदफ मुकर्रर किए जाते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, तो इस बार नए हदफ क्या होंगे? बजट किस तरह का होगा 2026 और 27 का? आज हम इस पर बात करेंगे। एक कामयाब तजर्बाकार ब्यूरोक्रेट और इसके साथ साथ सेक्रेटरी खजाना रहे हैं, निगरान सूबाई वजीर रहे हैं, फिर चेयरमैन हैं इस वक्त पॉलिसी रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल के। सब इनको जानते हैं और इनकी जितनी अच्छी ग्रिप है, हम कोशिश करेंगे कि हम इस आने वाले बजट को समझ सकें कि इसमें किस तरह के अहदाफ होंगे या किस तरह के अहदाफ होने चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूनुस ढाका साहब। कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया शाहजेब। ठीक ठाक है, मैं ठीक हूँ। यूनुस साहब, बातें तो बहुत सारी हैं। हम आगाज़ यहाँ से करते हैं कि बजट तो आ रहा है और इस वक्त जो चैलेंजेस थे उसमें हमने देखा कि रिसेंटली अगर हम देखें तो हमें यूएई को अचानक एक कर्ज वापस करना पड़ा। नो डाउट कि उसमें सऊदी अरब कतर से हम उस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ना होती तो तकरीबन 11.5 बिलियन डॉलर पर हमारे रिजर्व आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी मुश्किल है। फिर इसके साथ साथ मशरक़ वस्ता की जो मौजूदा सूरत हाल है वो भी हम सबके सामने है। ऐसी सूरत हाल में हम एक्सपेक्ट करें कि एक अवाम दोस्त बजट आ सकेगा? शुक्रिया शाहजेब। जैसे आपने कहा कि ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। सबसे बड़ा जो हमारे जो मुल्क में हमेशा मसला रहा है, ये ट्विन डेफिसिट का रहा है। दो किस्म के जो हमें डेफिसिट रहता है, एक तो बजट में खसारा और एक हमारा फॉरेन एक्सचेंज का खसारा। तो उन दोनों खसारों को इस वक्त हमें सामना है, क्योंकि अचानक ही जो अब ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा प्रेशर आएगा ऑन योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसके अलावा फिर वही फिर रिफ्लेक्ट करता है इनटू इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन फिर आपकी इंटरेस्ट रेट्स पे, और इंटरेस्ट रेट्स फिर आपके बजट पे मुतासर होते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत कम लगता है कि गवर्नमेंट के पास कोई इतनी बड़ी स्पेस है कि आप एक अवाम दोस्त बजट बना सकें। तो मुझे ये लगता है कि ये कंटिन्यूएशन अगर पिछले साल की कर लें तो ये भी एक बहुत बड़ा इनके लिए अचीवमेंट होगा। ठीक है, सिर्फ अगर कंटिन्यूएशन ही हो जाती है। जी हाँ। आप बहुत बार बात कर चुके हैं और हम भी देखते हैं कि अभी भी हमारी जो इकोनॉमी है वो लो ग्रोथ इकोनॉमी है और एक लो ग्रोथ ट्रैप के अंदर हम लोग हैं। इस ट्रैप से कैसे निकला जाए? इंडस्ट्रीज हमारी चलती नहीं है, एक्सपोर्ट्स हमारी मुसलसल हम देख रहे हैं कि वो कम होती जा रही हैं, इंपोर्ट्स में इजाफा होता जा रहा है। फिर अब जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि ऑयल की इंपोर्ट पे हम डिपेंडेंट हैं और तकरीबन हमारी जो नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरत है, वो 80% ऑयल की इंपोर्ट से पूरी होती है। तो हम इस ट्रैप से कैसे निकलेंगे? हम असल में है एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम में। हम जब भी देखते हैं, हमारा काफ़ी एक अरसा रहा कि हमने 90s से थर कोल को हमने कर लिया था एक्सप्लोर, और उसकी हम डिस्कवरी कर चुके थे। लेकिन उसके ऊपर काम करते करते हमें 2018 तक हमने वक्त ज़ाया किया, जब तक दुनिया में सारा इसके ऊपर एक अब कोल के ऊपर फाइनेंसिंग लेना बड़ा मसला है। वरना वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है आपके एनर्जी का। कोल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू लिक्विड फ्यूल। बिल्कुल। पूरा जो आपका साउथ अफ्रीका है वो कोल से बेस्ड लिक्विड पे अपनी गाड़ियाँ चलाता है। तो इस तरह के जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, हमने इतने अरसे में उसके ऊपर काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी जो डिपेंडेंसी ख़त्म हो सकती थी वो हम अभी तक चला रहे हैं। अब भी एक मौका है हमारे पास जिसको हम थोड़ा सा थर कोल और इसके अलावा अब जो सोलर जिस तरह सस्ता होता जा रहा है, तो उस तरफ हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी में ख़ास तौर पर सोलर के ऊपर बहुत सारी दुनिया में इस वक्त बहुत सस्ता अब हमें मिल रहा है, वो जिसका सोलर सिस्टम लगाना। और पाकिस्तान उस लिहाज से बेहतर भी रहा है कि हमारे लोगों ने, हमारे जो यूज़र्स ने खुद आगे बढ़ के अपने सोलर सिस्टम को बहुत ज़्यादा लगा लिया, जिसकी वजह से हमारी इस वक्त भी जो हमें प्रॉब्लम्स आ सकती थी लोड शेडिंग की वजह से, वो कम आई है, क्योंकि लोगों के पास अपना सोलर सिस्टम 25% तकरीबन कहा जाता है कि सोलर ने कंट्रीब्यूशन की। तो वो एक समझे एक खामोश इनकलाब आ गया, जिसका हमारे शायद पॉलिसी से इतना ताल्लुक नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल जी, हमने उनके साथ भी वो पॉलिसी आप कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो अब जहाँ पे भी आपने जो बात की कि हम एक लो ग्रोथ सिंड्रोम में फंसे हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास पॉलिसी का बहुत बड़ा वॉइड है। हमारे पास पॉलिसीज़ नहीं हैं, क्योंकि आपको एक इकोनॉमिक प्लान चाहिए होता है। दुनिया में जिन भी अक़वाम ने तरक्की की है, उन्होंने एक विज़न के साथ तरक्की की। इकोनॉमिक विज़न उनकी लीडरशिप का होता है, उस विज़न को लेके चलते हैं। उसके लिए जो इनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है वो देते हैं।
اور اس پالیسی فریم ورک کے ساتھ پھر وہ ایک گورننس دیتے ہیں. اس گورننس کے تحت وہ اپنی پالیسیز کو چلاتے ہیں. یہ 3-4 چیزوں کا ہے نا, پلان, پالیسی اینڈ گورننس. یہ جب تک نہ ہو تب تک آپ کوئی بھی اپنے ٹارگٹس ہیں وہ صرف آپ اپنی کتابوں میں تو لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں, اور اس کی خواہش کر سکتے ہیں کہ ہم ان گروتھ پہ پہنچنا چاہتے ہیں, اس طرح کی ہم لٹریسی لینا چاہتے ہیں, اس طرح کی ہم پاپولیشن کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں تو ہم کئی سالوں سے ان میں سے کوئی بھی ٹارگٹ پورا نہیں کر پا رہے. بالکل ایسے ہی. اب جب آپ انرجی کی بات کر رہے ہیں, اور اب ظاہر ہے کیونکہ بجلی کی بات بھی آپ پہ ہو رہی ہے, ہم انرجی لاسز جو ہمارے ٹرانسمیشن لاسز ہیں اس کو ہی ہم صحیح نہیں کر پا رہے. ہم ابھی تک ساؤتھ سے نارتھ تک بجلی نہیں لا پاتے صحیح طریقے سے. تو اگر ہمارا اسٹرکچر بھی ایٹ لیسٹ بہتر ہو جائے, سسٹمیٹک ہو جائے, تو ہم اتنی بجلی تو آپ کے خیال میں پیدا کر رہے ہیں کہ ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے سب ملک کی. دیکھیں بجلی اور یہ جو ہمارے انرجی کے سیکٹر کے ریفارمز ہیں نا, اگر آپ شاید آپ نے ضرور اس پہ ریسرچ کی ہوگی, 90s سے اگر آپ اٹھا لیں جو ریفارمز کے پیکیجز ہمیں ورلڈ بینک اور IMF اور یہ سب ADP دیتے رہیں, اور جو ہم خود بھی بناتے رہیں, ان سب میں یہ لکھے ہوئے الفاظ جو ابھی آپ نے کہے. پچھلے جو ہے آپ سمجھے 30 سال, آلموسٹ 30 سال کے سارے پیپرز کے اندر آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ جی آپ لاسز اپنے ٹھیک کریں, اپنی ریکوری. ہمیں کوئی اثر نہیں ہوا. پھر آپ نے کہا, آپ نے اس کا پھر کیا ریفارمس میں آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے یہ سوچا ہمیشہ اپنے ہر اس کتاب کے اندر, اس پیپر کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیں. ٹھیک ہے نا, گورنمنٹ شوڈ کم آؤٹ آف اٹ, اس کو پرائیویٹائز کر دیں, پرائیویٹ سیکٹر کی ایفیشنسی آ جائے. لیکن وہ پرائیویٹائزیشن بھی نہیں ہو پا رہی. ایک پرائیویٹائزیشن, ایک کے الیکٹرک کی ہم نے پرائیویٹائزیشن کی, لیکن اس کے ساتھ وہی میں نے کہا کہ پراپر پالیسی فریم ورک آپ نے نہیں دیا. آپ نے کہا کہ جی آپ نے کیوں کہ الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا؟ آپ نے اس لیے کیا کہ اس میں آپ کو لاسز ہوتے تھے, آپ سمجھتے تھے کہ لاسز ختم ہو جائیں گے, آپ کے بجٹ کے اوپر جو خسارہ ہے وہ کم ہو جائے گا. لیکن کے الیکٹرک کو آپ نے جو ہے پرائیویٹائز کرتے ہوئے اس کو اول تو آپ کو وہ اس کی ڈسٹریبیوشن, اس کی ٹرانسمیشن, اس کو انبنڈل کرنا تھا, وہ آپ نے نہیں کیا. آپ نے ایک ورٹیکل کر دیا. دوسرا, آپ نے اس کو ایک مونوپولی کو, گورنمنٹ کی مونوپولی کو پرائیویٹ مونوپولی بنا دیا. تو مونوپولیز کبھی بھی ایفیشنسیز نہیں لاتی جب تک اس میں کمپٹیشن نہ ہو, جب تک اس میں مسابقت نہ ہو. پھر آپ نے یہ کیا کہ آپ نے یونیفارم ٹیرف پالیسی ان کو دے دی, جس کے اندر ان کے اندر کوئی ایفیشنسی لینے کا کوئی وہ نہیں رہا, جس کو کہتے ہیں انسینٹیو نہیں رہا. کیونکہ یونیفارم ٹیرف پالیسی کیا ہے؟ یونیفارم ٹیرف پالیسی یہ ہے کہ جی ایک جو بجلی کی کمپنی نے مہنگی بجلی بنائی, ایک نے سستی بنائی, اب آپ سب کو ایک ریٹ دیں گے کہ وہ لیں. تو جو مہنگی جو بنا رہا ہے, جو ایفیشنسی جس میں نہیں ہے, اس کو کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اپنی قیمت کم کرے. تو یہ اس سے کیا ہوا کہ الیکٹرک نے بھی وہ پھر محنت نہیں کی اپنی ایفیشنسی کو بہتر کرنے کی, اپنی کاسٹ کو بہتر کرنے کی. تو ان کے جتنے بھی جنریشن پلانٹ ہیں وہ مہنگے ہیں, جس کی وجہ سے بہت مہنگی بجلی بنتی ہے. پھر وہ جب ان کو یونیفارم ٹیرف پالیسی کے تحت اس وقت بھی ہم 60-80 ارب روپے سالانہ کے الیکٹرک کو دے رہے ہیں. تو پھر فائدہ کیا ہوا آپ کے؟ تو آپ کو اگر کرنا ہے پرائیویٹائزیشن تو پھر اس کو کمپٹیٹیو طریقے سے کریں. آپ مونوپولی کے طور پہ نہ کریں, بلکہ آپ کو جیسے اس میں ہوا تھا یونائٹڈ کنگڈم میں کہ انہوں نے فرینچائز کر دیا تھا کہ ایک ایریا کے اندر 2-3 لوگوں کے پاس لائسنس ہیں. تو آپ اگر ایز اے کنزیومر کسی بھی کمپنی جو آپ کو بہتر آپ کو دے سروسز, آپ کو بہتر ریٹ دے, آپ اس سے خرید سکتے ہیں. تو اس سے کمپٹیشن سے کیا ہوتا ہے کہ قیمتیں اچھی سے نیچے آتی ہیں, آپ کو اچھی سروس ملتی ہے, اور پھر یہ جتنے بھی پیچھے پرابلمس ہوتے ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں, کیونکہ کمپٹیشن پھر پرائیویٹ سیکٹر اس میں بہتری آتی ہے. اچھا واپس یونس صاحب, اگر ہم بجٹ کے اوپر آئیں, ٹیکس کلیکشن ہمارا بہت بڑا ایک پرابلم ہے, وہ پورا نہیں ہو پاتا. جو نئے اہداف اب سامنے آئیں گے وہ کس بنیاد پر آئیں گے اگر ہمارے ٹیکس کلیکشن ویسی پوری نہیں ہو پاتی؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ حکومت اپنے اخراجات کم کیوں نہیں کر پا رہی؟ ابھی بھی اگر ہم کہیں تو تقریباً 17,500 ارب کا اس وقت حجم ہے جو اخراجات ہیں حکومت کے, اس کو کم نہیں کیا جا سکتا عوام دوست بجٹ بنانے کے لیے؟ دیکھیں اس کی دو چیزیں ہیں نا بجٹ کے اندر, ایک تو ٹیکسیشن ہے, ریونیو, آمدنی, اور ایک اخراجات ہیں. پہلے ہم آمدنی کی طرف آ جاتے ہیں کہ آمدنی آپ کی کیوں نہیں بڑھ رہی ہے, یا آپ تو آمدنی کے لیے اس وقت جو آپ کی انڈسٹری ہے وہ تقریباً 17-18%, 20% اس کی ہے ٹوٹل جو حجم, لیکن ٹیکسز کا وہ 55% دے رہے ہیں. سیلریڈ کلاس جو ہے اس پہ سارا بجٹ کا وہ ڈالا جاتا ہے وزن, کیونکہ یہ دو ہیں جو کہ آپ کے اس پہ لسٹڈ ہیں, آپ کے پاس ان کا ریکارڈ ہے. جو لوگ آپ کو نہیں دے رہے, فرض کیجیے آپ کا جو ایگریکلچر ہے وہ تقریباً 20-25% آپ کا ہے آف یور GDP. اسی طرح 50-55% آپ کا وہ ہے سروسز ہے.
سروسز میں آپ کا ریٹیل آ جاتا ہے, بالکل ریٹیل ہول سیل آ جاتا ہے, اس میں آپ کے سروسز آ جاتے ہیں, آپ کے پروفیشنلز آ جاتے ہیں, ڈاکٹرز, لائرز, یہ سارے لوگ. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ صرف اور صرف وزن ڈالا جاتا ہے انڈسٹری پہ, یا وہ کاروبار جو کہ آلریڈی ٹیکس نیٹ پہ ہیں یا سیلریڈ کلاس پہ. براڈن نہیں کیا جا رہا. تو اب جب تک آپ براڈن نہیں کریں گے تو اب کیا ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ ٹیکسز کچھ نہیں بچا آپ کا تو آپ نے ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دیا, ایکسپورٹ نیچے بیٹھ گیا آپ کا, ایکسپورٹ باہر سے ہونے لگا. ایکسپورٹ والوں نے جو ہے دبئی میں اور دوسری جگہوں پہ اپنے آفیسز کھول لیے, وہاں سے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. صرف ایک چھوٹی سی بات, یہ بات آپ اور میں میرے خیال میں ایک آج کل تو اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہوگا کہ اگر ایکسپورٹس پہ ٹیکس لگیں گے تو ظاہر ہے ہماری ایکسپورٹس کم ہو جائیں گی. حکومت بھی یقینی طور پہ سوچتی ہوگی کہ ہماری ایکسپورٹس پہلے ہی نہیں بڑھ پا رہی اور وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے, امپورٹس میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے, تو ہم کچھ تو اس کے لیے کریں, کوئی ریجنلی کمپیریٹیو بھی ہو جائیں ایٹ لیسٹ ہماری انڈسٹریز کے لیے. ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ایک تو آپ نے جیسے کہا کہ ایکسپورٹس کی جس طرح ہم نے ٹیکسیشن کیا, دوسرا ٹیرف پالیسی ہے جس کی میں آگے جا کے بات کروں گا, کہ جو ٹیرف پالیسی نہیں آئی اس کا ایک بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھانے میں رول رہا ہے. تو اگر آپ اس طرح ایکسپورٹ کو, اب دیکھیں نا, اسی کو جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر آپ کی پالیسی نہیں ہوگی, پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہوگی, تو آپ گروتھ یا اپنے ٹارگیٹس حاصل نہیں کر سکتے. اب آپ یہ بتائیے کہ 2 سال پہلے تک ایکسپورٹ آپ کا سب سے لاڈلا سیکٹر تھا. آپ کہتے ہیں نہیں اس کے اوپر ہم کم سے کم لگائیں گے. آپ نے کہا کہ جی آپ کو جو فکسڈ ٹیرف رجیم میں ہم آپ کو رکھتے ہیں, آپ اتنے صرف ٹیکس دے دیں آپ کو. تو اس کی وجہ سے لوگ ٹیکس کو, ایکسپورٹس کو پریفر کرتے تھے کہ یار ایکسپورٹ کرنا زیادہ اچھا ہے, اس میں ٹیکسز کے اتنے مسائل نہیں ہوتے. لیکن جب اب آپ نے اس کو دوسرے سال اچانک ہی آپ کی پالیسی سوئنگ آ گیا, آپ نے کہا نہیں جی اس کے اوپر تو ہم نہ صرف یہ کہ ٹیکس لگائیں گے بلکہ بے شمار ٹیکس لگائیں گے, اس کے اوپر ہم سپر ٹیکس بھی لگائیں گے, اس کو کچھ نہیں چھوڑیں گے. تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر ایک انویسٹر کے پاس فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. سب سے مضبوط سیکٹر ہمارا وہ بھی ٹیکسٹائل, وہ بھی بیٹھ گیا. تو آپ پالیسی کے اس طرح سوئنگز ہوں گے تو آپ کے انویسٹر کو تو پھر فیصلہ کیسے کرے گا کہ اس کو اگلے سال کوئی فیکٹری ایکسپورٹ کے اوپر لگانی ہے نہیں لگانی ہے. ایک سال اس کو آپ کہتے ہیں جی ہم بہت انسینٹیوائز کر رہے ہیں ایکسپورٹ کو, دوسرے دن آپ سارے اس کے اوپر ٹیکسز لگا دیتے ہیں, تو فیصلہ کیسے کوئی کر سکتا ہے. اور یہ سب وجہ آئی ایم ایف ہی ہے. نہیں, آئی ایم ایف اتنی وجہ نہیں ہے جتنا کہ ہماری اپنی جو ہے نا پالیسی کا بہت بڑا فقدان ہے. جب آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں بغیر کسی پلان کے, بغیر کسی پالیسی فریم ورک کے, تو وہ پھر اپنی بتائی ہوئی پالیسی بتاتا ہے, اس پہ آپ کو چلنا پڑتا ہے. اس وقت بدقسمتی سے ہمارے یہاں کوئی بھی انڈیجنس پالیسی میکنگ سسٹم نہیں ہے کہ جو ایک پالیسی ہو, پلان ہو, آپ کہیں کہ جی ہمیں اگلے 5 سالوں میں یہ اچیو کرنا ہے, یہ ہماری پالیسیز ہیں اور اس پالیسی پہ اگلے 5-10 سال تک چلیں گے. انویسٹر کو ہی پتا ہو. یو کین آلسو آرگیو اینڈ نیگوشیٹ ود آئی ایم ایف. آئی ایم ایف کو آپ بتائیں گے کہ جی آپ کا کیا مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ ہے جی ٹوئن ڈیفیسٹ کو ٹھیک کرنا, بجٹ ڈیفیسٹ, پرائمری ڈیفیسٹ, اور آپ کا جو ہے فارن ایکسچینج کا ڈیفیسٹ جو ہے, ہم اس طرح ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ہمارا پلان ہے, یہ ہماری پالیسی ہے, یہ ہمارے ٹارگیٹس ہیں, بتاؤ اس میں تمہیں کیا مسئلہ نظر آ رہا ہے, وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, ہم صرف ان کے دیے ہوئی چیزوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا فقدان ہے جس کی وجہ سے ہم اصل میں, اور پھر ہمارے بہت سارے اکانومسٹ یا ہمارے جو پالیسی پہ اس وقت بیٹھے ہوئے لوگ, وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ریفارمس لاتا ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام دنیا میں کہیں ریفارمس نہیں لاتا. وہ صرف اپنی بک کیپنگ کرتے ہیں کہ جی جو ایک ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم ٹھیک کر دیں, فائنینشیل کرائسس سے آپ کو نکالنے کے لیے آتے ہیں. وہ ایک ٹھیک کام کر جاتے ہیں جو بھی ان کا طریقہ ہے. آپ دیکھیں آئی ایم ایف کہیں پہ گروتھ نہیں لاتا, گروتھ نہیں آتا. تو یہ سب چیزیں جو آپ ترقی کے جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت نہیں آتے. اس کے لیے آپ کا اپنا ایک پالیسی فریم ورک, اپنے ٹارگیٹس ہونے چاہیے. وہ بدقسمتی سے ہمیں نظر نہیں آتے. آپ نے نیگوسیشنس کی بات کی. اگر ہم 2019 کی طرف جائیں, آپ سیکرٹری خزانہ بھی تھے اور اس کو آپ کے سامنے بھی 2 بڑے چیلنجز تھے. ایک آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا تھا, اور سیکنڈلی جو فسکل ڈسپلن ہے. یہ 2 بڑے میرے خیال میں, باقی آپ بہتر بتا سکتے ہیں, آج بھی وہی چیلنجز ہیں. جی بالکل وہی چیلنج ہے. اس کی وجہ یہی ہے نا, میں نے وہی عرض کیا کہ ہم اپنی جو لوکل جو ایکسپیرینس ہے یا لوکل جو اکانومسٹ ہیں ان کو ہم درخور اتنا نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتہ. کوئی امپورٹڈ آدمی آئے گا وہ ہمیں بتائے گا, باہر سے جو آئے گا اس کو زیادہ پتہ ہے, یہاں والوں کو نہیں پتہ. یہ ہماری غلط فہمی ہمیشہ سے رہی ہے, یہ نئی نہیں ہے. تو اس وقت بھی یہی کیا گیا کہ اس وقت بھی آپ کے وزیر خزانہ باہر سے لائے گئے, ایک آپ کے اسٹیٹ بینک گورنر باہر سے لائے گئے, ان کے حوالے سونپ دیا گیا. ان کو کئی سال تو سمجھنے میں لگ گیا کہ مسئلے کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہوتی ہے, بار بار تبدیل کر دینے سے بھی تبدیل کرنا. مسائل ہوتے ہیں. باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے. جو لوگ ادھر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کئی سالوں کے ساتھ, ان کو ایک ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. اسی کو دنیا کنٹینیوٹی کا نام لیتی ہے. یہی ایک جس کو کہتے ہیں وزڈم ہوتا ہے, لوکل وزڈم. تو ہم لوکل وزڈم کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اب بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن جو باہر سے آئے تھے بعد میں ان کو بھی ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, اور بس آگے جس طرح چلے گئے, جس طرح کی ہم اس وقت پرابلمس میں آئے ہیں, وہ 2019 سے شروع ہوئی, آج تک ہم اس سے نہیں نکل سکے.
اچھا یونس صاحب، ہمارے سامنے اپرچونیٹیز مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے بعد بھی. جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلف میں ایسے کرائسس آئے, ایک تو ہماری وہاں سے ریمیٹنسز آتی ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اگر ہم صرف FDI کی طرف بھی آئیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس وقت پاکستان؟ اپارچونیٹی تو بہت بڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت گلف میں جتنے بھی سیف ہیون سمجھے جاتے تھے, سیکیور پلیسز سمجھی جاتی تھی, ڈیفینیٹلی ٹیکسس کے ادھر بہت سارے ان کے بینیفٹس ہیں, وہ سارے ہی ڈاؤٹس میں اور رسک میں آ گئے. تو اس لیے وہاں کا جو انویسٹر ہے وہ یقیناً آس پاس دیکھ رہا ہوگا کہ کہاں وہ بہتر طور پہ کام کر سکتا ہے. ہماری پورٹس, ٹرانسشپمنٹ پورٹس جس طرح بن سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دی گلف پورٹس. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں. ایک جب آپ 25 کروڑ عوام کی ایک مارکیٹ کسی کو آفر کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر اگر اس کے ساتھ ایک پالیسی اسٹرانگ دیں. اب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹیکسیشن اتنا ہائی لے جا چکے ہیں ہر چیز کے اوپر, اور انٹرسٹ ریٹ آپ دیکھ لیں کہ انٹرسٹ ریٹ اس وقت ہمارا سارے جو ریجن میں بھی سب سے ہائیسٹ ہے. ہاں, تو مشرق وسطیٰ کے سارے پرابلم کے باوجود ہمارا اس وقت انفلیشن 6% کے اندر ہی ہے. ہمارا انٹرسٹ ریٹ ابھی بھی 10.5% ہے. تو 4.5% کا اگر آپ جب ریئل انٹرسٹ ریٹ کا فرق رکھتے ہیں, اس سے پھر آپ کا اکانومی گرو نہیں کر سکتی. تو گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑے سے ہمیں انڈیجنس, اگریسو اور بولڈ اسٹیپس لینے ہوں گے. ہم جس طرح کنزرویٹو اور IMF کے پروگرام کے تحت فل ٹائم چلنے کے جو ہم نے ایک ڈپینڈنسی رکھی ہوئی ہے, ہمیں IMF کے پروگرام سے نکلنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارا جو مشرق وسطیٰ میں ایک ڈیفنس کا ہم نے ایک بنایا ہے اپنا رول, اس سے آپ کو انویسٹمنٹس اور فائنینشیل ادھر سے ڈپلومیسی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم قرض لیں, ہم انویسٹمنٹ کو بلائیں. ہم انویسٹمنٹ تب لا سکتے ہیں جب ہمارے یہاں گورننس, اب کراچی کے اندر گورننس کا اتنا بڑا ایشو ہے, اس کے اوپر الگ سے ہم بات کریں گے کہ اب یہ سب سے بڑا پورٹ سٹی ہے. ادھر آپ کو اگر ادھر فائنینشیل ہب ہے, یہاں پہ جو گورننس کے حالات ہیں, جہاں پہ یہ ٹیکسیشن گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیکسیشن, پروونشل گورنمنٹ کے جو گورننس کے حالات ہیں, وہ کسی بھی انویسٹر کو بہت زیادہ جس کو امید نہیں دیتا, اس کو کانفیڈنس نہیں دیتا. تو اگر اب بھی ہم یہ اگلے 4-5 سال تک مشرق وسطیٰ کا ایک ڈاؤن سائڈ رہے گی, اگر اس دوران میں بھی اگر ہم نے اپنی پالیسی پہ توجہ دی, کراچی اور یہ سارے پورٹس کو ہم نے صحیح طریقے سے ان کو فعال کرنے کی کوشش کی, انفراسٹرکچر پہ پراپرلی انویسٹ کیا, تو مجھے, اور ٹیکسیشن پالیسی جیسے میں نے کہا, انویسٹمنٹ کی پالیسی, ان چیزوں کو ذرا لائیں سامنے, اس کو پراپرلی پبلسائز کرائیں, اور لوگوں کو دوبارہ سے جو انٹرسٹ اور ان کا کانفیڈنس بحال ہو. سب سے پہلے آپ کا لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہونا چاہیے. یہ بات آپ کر بھی رہے نا, ایک ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی محسن نقوی صاحب کی, جو باہر پاکستانیوں کا پیسہ پارکڈ ہے, انہوں نے کہا جی وہ بھی اگر پاکستان آپ لے آئیں گے تو اس سے بھی بہت بڑا فرق آ جائے. یہ بات دیکھیں, یہ بات تو کئی سالوں سے نا, پاکستان سے کیپٹل فلائٹ تو ایک ریگولر چیز ہے. کیوں جا رہا ہے, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. گیا کیوں؟ اگر اس میں آپ کام کر لیں گے نا, تو ایک تو جانا بند ہو جائے گا, اور دوسرا ہے کہ وہ آنا واپس شروع ہو جائے گا. بالکل. آپ دیکھ لیں کہ آپ پاکستانیوں کے ساتھ صرف آپ گلف تو ابھی دیکھ رہے ہیں نا, آپ دیکھ لیں یورپ اور جو ویسٹ کے اندر جو حال ہے پاکستانیوں کا, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اسلاموفوبیا, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستانیوں کی ویلیو بہت بڑھ گئی ہے پوری دنیا میں. ڈپلومیٹکلی سوشلی جو ہے نا ایک ہے ایشو, کہ سوشلی وہ اسلاموفوبیا پورے یورپ میں آپ کو نظر آتا ہے, ویسٹ میں نظر آتا ہے. تو وہاں سے بھی پاکستانی چاہتے ہیں کہ چلے ان کو اگر اپارچونیٹیز اچھی ملے, اور پاکستان کے پاس بے شمار اپارچونیٹیز ہیں. پاکستان کی اکانومی اتنا سارا اس کے اندر اسکوپ ہے کرنے کا, لیکن ہم اتفاق سے یا بدقسمتی سے کہیں کہ ہم اس پہ کام نہیں کر رہے. ہم اپنی اگر پراپر اکنامک ویژن اور پلان کے تحت کام کریں اور اس کی پالیسیز بنائیں, آئی ٹیل یو ود ان 5-10 ایئرس پاکستان کین بیٹ اینی کنٹری. لیکن ہم اس پہ کام نہیں کر رہے. ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ جی چلیں, کچھ پیسہ چاہیے, شارٹ ٹرم سوچ ہے کہ IMF سے مل جائے, ہم سعودی عرب سے لے آئیں, ہم ان سے قرضہ لے لیں. قرضہ کی ایک مینٹلٹی کہ جی اس سے ہم اپنے مسائل حل کر لیں, ایکسپورٹ کے پر وہ ذرا توجہ دینے کے بجائے. اور جو اس کے جو ہمارے ٹیکسیشن وغیرہ ہے, وہ ہم صرف ایک ہی اس کو طبقے کو ٹیکس کیے جا رہے ہیں, اس کو براڈ نہیں کر پا رہے. تھرڈلی جو ہمارے جو جس کو کہنا چاہیے انٹرسٹ ریٹس کے اوپر بہت زیادہ ہم نے انحصار رکھا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس سے ہمارا انفلیشن ٹھیک ہوگا, اس نے بھی ہماری بجٹ خسارے کو بہت بڑھایا ہوا ہے. ان شارٹ وفاقی بجٹ عوام دوست نہیں ہوگا یونس صاحب اس وقت؟ تو مجھے نہیں لگتا, کیونکہ اس کے لیے اس طرح کی پالیسیز آپ 1-8 سال چلائیں تو اس کے بعد وہ روم نکلتا ہے, اس کے بعد ابھی وہ روم مجھے نظر نہیں آتا. کراچی کی بہت ایکٹیو وائس رہے ہیں یونس صاحب, ہم کراچی پہ ہی بات کریں گے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक जी. बजट का ये स्पेशल प्रोग्राम जारी है. यूनुस डागा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं. यूनुस साहब, अब इससे कबल हम वफाकी बजट की जो एक्सपेक्टेशन है उसकी तो बात कर रहे हैं. आप बड़ी एक्टिव वॉइस रहे हैं कराची के लिए भी, और कराची की हमेशा आप बात भी करते हैं. कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वो हम सब कहते रहते हैं और बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं. वो हल नहीं हो रहे, वो अलग बात है. लेकिन जब तक आपको किसी घर के अफराद का ना पता हो कि उसमें कितने लोग रहते हैं, तो आप उस घर का बजट तो बना ही नहीं सकते. तो क्या आपको नहीं लगता कि पहले ये मसला हल होना चाहिए, कराची की आबादी है कितनी पहले, कि जो आदाद शुमार है वो बताते हैं कि 2.25 करोड़ है, कुछ सियासी जमातें कहती हैं कि 3-4 करोड़ है. हमें एटलीस्ट ये पता लग जाए कराची कितनी आबादी, उसके बाद हम इसके जो मसले हैं उसकी तरफ आएँ, उसके बजट की तरफ आएँ. ये बिल्कुल सही बात है. देखें, किसी भी प्लानिंग के लिए आपके पास डाटा तो ठीक हो, आपको पता तो हो कि कितने लोगों के लिए आपने क्या काम करना है. लेकिन मैं इसे एक तरह डिफरेंट व्यू भी लेता हूँ कि चले आप कहें कि कराची में जितने लोग हैं उसी को मान लें. ठीक है. उतना तो देते हैं भाई. हम कहते हैं उतना ही कर दें. 2.25 करोड़ के लिए 2.25 करोड़ कहते हैं आप, 2 करोड़ कहते हैं, जो भी इसको आप कहते हैं. अदरवाइज आप देखें जितने भी आपके प्रोजेक्शंस थे, फॉर एग्जांपल आप 2012 की जायका की रिपोर्ट निकाल लें, उसके प्रोजेक्शंस निकाल लें. उनके प्रोजेक्शंस के मुताबिक भी इस वक्त कराची की आबादी 2.5 करोड़ है. जायका कह रहा हूँ, हम कोई अपनी इस पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं. सही. तो उनको अगर हम 2.5 करोड़ अगर उनकी बात मान लें, हम कहते हैं उसको भी ना माने. आप अपनी बात पर रहें कि जी आपके मुताबिक 2 करोड़ है, 1.5 करोड़ पहले थी, अब वो थोड़ा बढ़ के 2 करोड़ हो गई होगी. उतना ही दे देना. हम तो कह रहे हैं कि जी आप सारे पाकिस्तान में जो हमारा फेडरल डिविजिबल पूल है उसके पैसे, जिसके ज़्यादातर पैसा जिसको हम कह रहे 50% के करीब पैसा है, 55% पैसा कराची से जाता है, उसमें से हम कहते हैं कि कराची की आबादी पूरे पाकिस्तान की 8.9% आपने रखी हुई, जो कि बिल्कुल गलत रखी हुई, लेकिन हम उसी को मान लेते हैं. तो 8.9% देते हैं हमें फेडरल उसमें से डिविजिबल पूल में. और वो भी इकोनॉमी इंजन कहलाता है हमारा कराची. और सिंध की आबादी का जो कि हम सही अगर होती कैलकुलेशन तो तकरीबन 50% हो चुका है कराची. हम कहते हैं नहीं, उसी को मान लें जो सेंसस में 37%. 37% ही अगर हमें मिलता रहता, तो मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा था, आपने पढ़ा होगा अगस्त में, कि वो 2010 के बाद से आपको NFC के तहत जो पैसे मिलते रहे सिंध को, उसकी अगर 37% कराची पे डेवलपमेंट का लगता रहता, तो कराची में कोई भी मसला ना होता. NFC ने हमारी आदतें ख़राब तो नहीं कर दी कि हमें काम नहीं करना और NFC मिल जाएगा बैठे बिठाए? अरे मिल रहा है आपको तो कम से कम खर्च तो करें. सिंध को तो आप देखें ना, पंजाब भी और सिंध भी, ये दोनों सूबे जिनके पास बहुत अच्छी एग्रीकल्चर वो है प्रोड्यूस. और ये तकरीबन जब इन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स लगाया पिछले साल, तो हमने कहा चलो ये प्रॉपर्टी टैक्स लेंगे. तो उसमें तकरीबन जो इकोनॉमिस्ट जनरली एस्टिमेट कर रहे थे कि 200-250 अरब रुपए कम से कम आ जाएंगे पहले साल में. सही. लेकिन बजट, और ये इसमें IMF ने बड़ा कहा था कि जी हमने करवा लिया है, जी हमने सबसे ये वो करवा लिया है, कानून पास करवा लिया. जब बजट बन रहा था इन दोनों सूबों का, पंजाब ने लिखा कि जी हम 8 अरब रुपए वसूल करेंगे, सिंध ने लिखा कि हम 6 अरब रुपए वसूल करेंगे. 200 अरब के अगेंस्ट में 14-15 अरब का ये जो प्लान बना रहे थे दोनों सूबे, तो IMF को नज़र नहीं आ रहा था. IMF तो वैसे तो आपको, हमें तो ऐसा लगता है जैसे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई अपना कलम भी खुद नहीं चला सकती. तो IMF हमें लिख के देती है, हम साइन करते हैं उसको. तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ तो IMF बहुत ही सख्त है. प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिनको ये सारा वसूल करना था एग्रीकल्चर टैक्स, उनको IMF ने कुछ भी नहीं कहा और वो सारा एक्सेप्ट कर लिया उनके बजट्स को या बजट्स के फिगर्स को. तो वही मैं कह रहा हूँ कि IMF का इतना रोल नहीं है जितना हमारा है. तो जैसे आपने कहा कराची की तरक्की के बारे में, तो वो उस आर्टिकल में हमने ये बताया था कि कराची के 3,360 अरब रुपए नहीं मिले उसको, जो उसको मिलते अगर 37% आबादी के मुताबिक उसको फेडरल डेवलपमेंट और प्रोविंशियल डेवलपमेंट बजट से मिलता है, जिसमें से तकरीबन 3,000 अरब फेडरल का प्रोविंशियल के थे और 360 या 400 अरब फेडरल गवर्नमेंट के थे. तो ये पिछले साल तक है. इस साल ये खसारा बढ़ के 4,000 अरब तक हो जाएगा. 4,000 अरब अगर कराची पे लगते रहते वक्तन फ़क्तन, तो जितना अब कराची के बारे में इतना ह्यू एंड क्राई है, पानी नहीं है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जायका के जो प्लान था जिसमें ये सारे BRTs बनने थे, वो कोई नहीं बने. सारे पाकिस्तान में BRT बन गए, इवन गुजरांवाला में भी BRT बन रहा है अभी, तो कराची में वो भी नहीं बन रहा. तो ये कराची के साथ जो हो रहा है वो सबको नजर आ रहा है. अब ठीक है, ये तो हम कराची के लोग हैं, हमें तो, लेकिन हम क्या कहें कि फिस्कल मॉडल ठीक नहीं है, पैसा कहाँ जा रहा है, या सही जगह लग नहीं रहा पैसा. सही जगह नहीं लग रहा ना. आप देखें ना, या तो इसका ये था कि जो मुशर्रफ का था मॉडल लोकल गवर्नमेंट का, उसको चलाते रहते हम.
اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی کہ جی ہم ڈیولیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں یہ ہوا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو مشرف کی ہوئی ڈیولیشن ٹو دی لوکل گورنمنٹس تھی وہ بھی واپس لے لی صوبوں نے. تو صوبوں کے پاس وفاق سے بھی آگے پاور، لوکل گورنمنٹ سے بھی انہوں نے واپس لے لیا. تو یہ ہم نے ایک بہت بڑا افریت بنا لیا ہم نے کہ سب کچھ ان کے پاس ہم نے کر دیا، اور ساری لوکل گورنمنٹ جس کو ڈیولیشن ہے گراس روٹ لیول کی وہ ہم نے ختم کر دی. اب اگر ہم اس کو چلاتے مشرف کے دور کے، تو آپ جو اس کا 25% جو تھا اس کے بجٹ کا وہ کراچی پہ لگتا تھا. تو وہی اگر لگتا رہتا تو بہتری ہوتی. وہ بھی نہیں کیا آپ نے. پھر NFC کے تحت سارے پیسے جب آپ کو آنا شروع ہو گئے تو پھر تو اور بھی پیسے آپ لگا سکتے تھے کراچی میں، وہ آپ نے نہیں لگایا. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ کراچی صرف پاکستان کے اکانومی کا انجن آف گروتھ نہیں، سندھ کی اکانومی کا بھی. اس کا سفر پھر سندھ کا عوام بھی کرتا ہے کہ سندھ میں جو لوگ جو آپ کو چاہیے ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسے چاہیے، وہ گروتھ نہیں آ رہی. سندھ میں وہ جو گروتھ آتی آپ کو اور پیسے ملتے لگاتے. ہم لوکل گورنمنٹ کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے کشمور کا آدمی، اس سے گھوٹکی کا آدمی، اس سے جو تھرپارکر کا آدمی، اس کو بھی پیسے ملتے ہیں نا، جو پہلے ایک ریولیوشن ہوتا تھا. سب سے بڑا نقصان جو کیا گیا کراچی کے ساتھ اور تمام لوکل گورنمنٹ کے ساتھ وہ 7th NFC میں کیا گیا. 7th NFC سے پہلے تک 1/6 آف سیلز ٹیکس کلیکشن ڈائریکٹلی جاتی تھی لوکل گورنمنٹس کو، جس کو اگر آج کراچی کی ملتی تو 227 ارب روپے ہوتی آکٹرائی کی. وہ بند کر دی گئی. تو اس سے تمام لوکل گورنمنٹس اس وقت سکھ ہیں. اس میں کوئی کراچی کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تمام لوکل گورنمنٹ سندھ کی وہ سب سکھ ہیں. پنجاب میں صرف یہ ہے کہ پنجاب کے لاہور کو وہاں کی پروونشل گورنمنٹ اون کرتی ہے. آپ دیکھیں لاہور میں بے شمار پیسہ لگتا ہے. ایون لاہور کے لیے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باقی صوبے کا پیسہ بھی لاہور میں لگ جاتا ہے، جو ایسی بات ہوتی ہے. لیکن کراچی میں اس کا الٹا حساب ہے کہ کراچی میں تو لگ نہیں رہا، لگ کہاں رہا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ باقی سندھ میں لگ رہا ہے. ہاں وہ لگ رہا ہوتا تو چلو ہم کہتے ہیں کہیں تو بہتری آ رہی ہے. تو وہ ایک ہے سچویشن جس کو لیکن ظاہر ہے سندھ کا بجٹ بھی آئے گا. اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس میں اس وقت کس سیکٹر میں بہتری لانے کی ضرورت ہے؟ کہاں پر دھیان ہونا چاہیے اس وقت سندھ حکومت کا؟ دیکھ سندھ گورنمنٹ کے پاس بہت پیسے ہیں، ہر دفعہ بہت پیسے آتے ہیں. جس طرح اس وقت جو کرنٹ ایئر ہے اس کا 1000 ارب روپے کا ان کا ترقیاتی بجٹ. اگلے سال اگر 1000 ارب سے کچھ زیادہ ہی ہوگا، 1100 جو بھی ہوگا، اگر اس کا 37% کراچی پہ لگائیں اور تمام جو علاقے ہیں ان کے اوپر برابر آبادی کے حساب سے ان کو تقسیم کریں اپنے ترقیاتی بجٹ کو، تاکہ وہی ترقی آپ کو لاڑکانہ میں بھی نظر ہو، شکارپور میں بھی نظر آئے اور آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے. اور لوکل گورنمنٹس کے تھرو اس کو زیادہ زیادہ کریں تاکہ لوکل گورنمنٹس اسٹرانگ ہوں، وہ زیادہ بہتر طور پہ لوگوں کے معاملات. لیکن سب سے زیادہ تین اہم مسئلے کراچی کے وہ کیا ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے اس بجٹ میں؟ سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا ہے ان کا ٹرانسپورٹ کا. ٹرانسپورٹ کا معاملہ دیکھیں، آپ کا 2012 سے لے کے میں ہمارا جو پلان بنایا گیا تھا جائکا کے تھرو، کراچی ٹرانسپورٹ امپرومنٹ پلان، اس پلان کے تحت جو ہے ہمیں 2012 سے 2030 تک 6 BRTs کراچی سرکولر ریلوے کو کرنا اور 2 اس میں لائٹ ریل ٹرانسپورٹ تھی. یہ تقریباً بنتی تھی 173 کلومیٹر میں یہ سارے BRTs. اس 173 کلومیٹر میں سے اب یہ پچھلے 14 سال گزر چکے ہیں اس کو، 2012 سے 2026 سندھ گورنمنٹ صرف ایک پروجیکٹ کیا ہے، اورنج لائن، جو کہ 3.9 کلومیٹر ہے. 137 کلومیٹر میں سے ابھی میں آتے ہوئے ڈبل ڈیکر بسز دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کہ وہ بھی ایڈیشن ہو گئی. بسز آپ کو آنی چاہیے تھی اس پروگرام کے تحت 4100 میں سے صرف 237 بسیں آئی ہیں. پانی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی. دوسرا مسئلہ ہمارا پانی کا ہے. پانی کا جیسے آپ نے K4 کے اوپر ہماری کافی ڈسکشن ہوئی تھی، بند بھی گیا تب بھی 1300 MGD جو ہماری ضرورت ہے کراچی کی، وہ تو تب بھی پوری نہیں ہوگی. دیکھیں نا آپ K4 کو آپ نے 1/3 کر دیا نا. K4 تھا 650 MGD کا، اس کو آپ نے کر دیا 260. جو ریکوائرمنٹ ہے پر ڈے کی وہ تو 1300 ملین گیلن کی ہے. اس میں سے آدھی آ رہی ہے، آدھی K4 لانا تھا. K4 کو 650 لانا تھا، 650 میں سے انہوں نے کر دیا 260. اب باقی کا کوئی پلان نہیں ہے کہ کب پورا کریں گے. تو یہی ہے کراچی کے تمام پروجیکٹس کو سک پروجیکٹس آپ کہہ سکتے ہیں. ایک اور بھی بات ہے نا جو میں نے کہی تھی، میئر صاحب سے بھی کہی تھی اور جنرلی بھی اس میں، کہ چلیں آپ کے پاس 50% تو ہے نا، تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن تو میرے پاس پانی آنا چاہیے نا. آدھا پانی تو مجھے دیں اپنی ریکوائرمنٹ کے، لیکن سارے پانی ٹینکر سے آ رہا ہے. آپ رہ چکے ہیں کراچی میں، آپ کو پتہ ہے کہیں پہ بھی پانی لائن سے نہیں آتا.
تو جو گورننس کا یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ چلیں جو آپ کے پاس اس وقت کم بھی ہے پانی, اس کو تو ٹھیک گورننس مینج اچھے سے کر لیا, ہاں اس کو کم سے کم وہاں تک تو پائپس تک تو پہنچا دیں, لیکن وہی ہے کہ ٹینکرز کا ایک بہت بڑا ایک انٹرسٹ گروپ ہے جو کہ یہ نہیں کرنے دے گا آپ کو. صحیح. یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. بجٹ کا اسپیشل پروگرام جاری ہے. یونس ڈاگا صاحب ہمارے ساتھ موجود. یونس صاحب, کراچی کی ایک بات ہم یہاں پر کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کا بجٹ الگ سے بننا چاہیے, یا ہم یہ کہہ لیں کہ ایک اسپیشل اکانومی اسٹیٹس دیا جائے کراچی کو, ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیں, کراچی کے لیے مختلف رائے رکھی جاتی ہے اور ہم سب رائے کا ہم احترام کرتے ہیں. ایک تو یہی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ وہ خود بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. تو پچھلے جو 18 سال میں یہ نظر تو نہیں آ رہا کہ بہت اچھا وہ یہ ہینڈل کر سکیں ابھی تک معاملات کو, اور نہ ہی ابھی کے کوئی پلان میں ان کا ہے کہ کراچی کو اس کا رائٹ فل شیئر دے کے جو یہ سارے میں نے آپ کو بتائے BRT ساری پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, آپ کا پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا, سیوریج سے سارا آپ کا سمندر گندا ہو رہا ہے. تو یہ جو 2-3 میئر انفراسٹرکچر ایشوز ہیں, اس کے علاوہ کوئی آپ کو انڈسٹریل پارکس ادھر ہونے چاہیے کراچی کے آس پاس جہاں سے انویسٹمنٹ آئے, تو ایسی کوئی چیز اس وقت نظر نہیں آ رہی. اگر پروونشل گورنمنٹ کوئی اپنا پلان ہمیں دے دیتی ہے اس بجٹ میں تو ہم سارے دیکھ کے شاید مطمئن ہو جائیں, بٹ ایسا نظر نہیں آتا. دوسرا ایک جو بات کی جاتی ہے کہ جی کراچی کو وفاق کے حوالے کر کے اور اس کا ایک فیڈرل ٹیریٹری کے طور پہ کیا جائے, اس کا میں پرسنلی خلاف ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے تمام مسائل کے لیے پھر اسلام آباد کے چکر کراچی والوں کو لگانے پڑیں گے. ڈیفینیٹلی وہ پھر وہاں کے لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہوں گے, جس طرح کشمیر کا یا وہ فیڈرل ٹیریٹریز ہیں جس طرح ڈیل ہو رہی ہیں, گلگت بلتستان تو وہ ایک منسٹری میں ڈیل ہو رہی ہیں, وہاں پہ دونوں منسٹر چیف منسٹر میں نے دیکھا ہے, میں خود ادھر چیف سیکرٹری رہا ہوں, کہ ہمیں پھر وہ اسلام آباد کے چکر لگانے ہوتے, تو وہ ایک اچھا میرے خیال میں رائے نہیں, اچھی رائے نہیں ہے. اس کے علاوہ جو تیسری ایک جو بات کی جاتی ہے کہ صوبے بنائے جائیں نئے پورے پاکستان میں, صرف کراچی نہیں بلکہ سارے پاکستان میں صوبے بنانے, پنجاب میں, لیکن ہمارا آئینی مسئلہ اس کے اندر آتا ہے کہ 2/3 میجورٹی سے جب تک صوبہ نہ کہے تب تک نہیں ہو سکتی. تو وہ ایک پروونشل ایک مسئلہ ہے جس کو حل کرنا شاید جلدی میں پاسبل نہیں ہو. تو جو تھرڈ چیز ہے ہمیں دوبارہ سے کرنا چاہیے اس کے اوپر عمل درآمد, جو کہ لوکل گورنمنٹ کی امپاورمنٹ ہے, اور اس کو ایمانداری کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اگر صوبے کریں. مشرف کا ایک ماڈل ہمارے پاس ہے, مشرف دور کا, جو بہت کامیابی سے چلا, یا اس سے کوئی بہتر ماڈل اگر ہے تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. لوکل گورننس سے آپ صوبوں کو بھی انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں, اور وہ جو اختیارات اور وسائل جو چاہیے, جو نئے صوبوں سے جو بات کی جاتی ہے, جو مانگا جاتا ہے مطالبہ, وہ یہی ہے وسائل ہمیں چاہیے, ہمیں اختیارات چاہیے. تو وسائل وہ چیز پوری کر سکتی ہے تو کر سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا ہے. تو پھر تو نئے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے, پھر شاید ضرورت نہ ہو اگر آپ اس کو ایمانداری کے ساتھ اور ٹھیک طرح. لیکن پرابلم یہ ہے کہ صوبوں کے پاس جو اختیارات آ گئے ہیں, جو وسائل آ گئے ہیں نا, وہ شیئر کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. یونس صاحب, اگر ہم کہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے بجٹ کے 3 فیصلے کرنے کا, تو وہ 3 فیصلے کیا ہوں گے کہ ہمیں IMF پروگرام سے بھی نجات مل جائے عوام کو, اور عوام دوست بجٹ ہی بن جائے؟ دیکھیں, 3 چیزیں اگر آپ کریں تو سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ اخراجات کم ہو سکتے ہیں, آپ وہ نکالیں سارے, وہ جو آپ کے ریفارمز کی آپ نے کمیٹیاں بنائی تھیں جس میں آپ نے وفاقی حکومت کا حجم کم کرنے کا اس میں مشورے ہیں آپ کو, اور ڈیجیٹائز کریں, اور اس کا بجٹ میں اخراجات کم سے کم آپ اس کو 1/3 کم کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کو 200-300 بلین روپے کی بچت ہو جائے گی. بالکل. دوسرا آپ بچت کر سکتے ہیں, جیسے میں نے کہا, انٹرسٹ ریٹس کو. انٹرسٹ ریٹس میں جو آپ کی مانیٹری اور فسکل پالیسی کا ایک جو بورڈ ہے, اس کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم انٹرسٹ, بلکہ گورنمنٹ کو یہ پالیسی دینی چاہیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ 2% سے زیادہ نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ اگر آپ کا انفلیشن 5.5% ہے تو 7.5% سے اوپر نہیں ہوگا. تو یہ آپ کو تقریباً 3 سے 4% کی بچت ہو جائے گی. تو اگر 3% کی بھی اگر بچت ہوتی ہے تو تقریباً 900 سے 1000 ارب روپے آپ بچا لیں گے. یہ 1000 ارب یہ, اور وہ 200 ارب یہ, 1200 ارب یہ بچائیں گے. تیسرا آپ کو کام یہ کرنا چاہیے کہ NFC کو ریوزٹ کریں. NFC میں فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے پاس وہ کام رکھ لیے جو اس کے نہیں تھے, جو کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تھے. فار ایگزامپل الیکٹریسٹی, یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ نہیں ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اس کے اخراجات بھی خود رکھ رہے ہیں. یہ اگر فیصلہ آپ کر لیں کہ جو آپ سبسڈیز دے رہے ہیں, فار ایگزامپل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سوشل ویلفیئر بھی صوبائی ہمیں, تو وہ آپ لے آئیں صوبوں کے پاس, کیونکہ سوشل ویلفیئر ان کا, جب آپ نے ڈیولیوشن کر دیا, ڈیولیوشن کے تحت جب آپ ان کو اختیارات دے رہے ہیں, آپ ان کو سب فنڈز دے رہے ہیں, تو ذمہ داریاں بھی دیں. ذمہ داریاں آپ نے کیوں رکھی ہیں اپنے پاس, وہ صوبوں کو دیں. اسی طرح اگر آپ اس میں دے رہے ہیں انرجی کی سبسڈیز دے رہے ہیں,
लो इनकम ग्रुप को, तो सोशल वेलफेयर का ये, तो वो फिर CCI का काम है, तो कॉमन पूल से वो निकलना चाहिए। CCI का काम फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आईनी एक इशू है जिसको अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। वो शायद इख्तियारात अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन इख्तियारात के साथ उनके ऊपर बर्डन भी अपने ऊपर लें, तो उस बर्डन को CCI के लेवल पे कॉमन पूल से निकालें। तो कॉमन पूल में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें से सब्सिडीज निकल आए, सोशल वेलफेयर की सारी सब्सिडीज निकल आए, सूबों के ऊपर आ जाए, वो सूबों पे या कॉमन पूल पे आ जाए। फेडरल गवर्नमेंट भी उसको आधा शेयर कर ले, आधा फेडरल गवर्नमेंट कर ले, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर ले। थैंक यू वेरी मच यूनुस साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं ये तमाम जो तजावीज़ हैं हुकूमत अपने सामने रखे जब ये बजट बन रहा हो 2026-27 का, और इसी तरीके से ये अवाम दोस्त बजट इस तरह बन के सामने भी हमारे आए और अवाम को रिलीफ भी मिले, कि हमारी उम्मीद तो यही होती है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।